नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामिन सामिअत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह 3 पढ़ने वाले हैं। सूरह 3 जिसकी जोड़ा सूरत अलक है। सूरह यहाँ से जो है मरहला इत्माम हुज्जत शुरू हो रहा है, जो कि सूरह कुरैश तक जारी रहेगा। अब इत्माम हुज्जत से क्या मुराद है? यानी जब वक्त का रसूल आके अच्छी तरह अपनी कौम को हर तरह से आगाह कर देता है, हर खैर व शर से जब उन्हें अच्छी तरह इन्फॉर्म कर देते हैं तो हुज्जत तमाम हो जाती है। यानी जो अल्लाह ने वक्त के रसूल के ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी डाली हुई होती है वो उन्हें अच्छी तरह पहुंचा देते हैं। अब अल्लाह के रसूल ने 13 साल मक्का में जो अपनी तबलीग की वो इत्माम को पहुंच गई। अब अल्लाह फरमाते हैं इत्माम हुज्जत के बाद जब वक्त का रसूल अच्छी तरह इत्माम कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हिजरत और बरात का मरहला आता है कि अब आप इनसे हिजरत कर जाएं। और बरात का मतलब है अब आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, क्योंकि आपने अच्छी ड्यूटी अपनी अच्छी तरह से सर अंजाम दे दी है। तो सूरह 3 में क्या है, इसमें यानी सबसे पहले कसम या शहादत ली गई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त यानी निहायत आला फितरत से और बरतर सलाहियतों के साथ पैदा किया, लेकिन इस बरतरी को कायम रखने और इन आला सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए उसने ये सुन्नत ठहराई है कि जो लोग सबसे पहले ईमान लाएंगे और नेक अमल की राह इख्तियार करेंगे और उस राह की जो मुश्किलात होंगी उनका अज़्म हौसले के साथ मुकाबला करेंगे और अपनी जद्दोजहद का वो लोग भरपूर सिला पाएंगे। रहे वो लोग जो अपनी नफ्स परस्ती और तान आसानी के बहस इस राह के मुश्किलात को यानी पार करने में नाकाम रहे तो अल्लाह ताला उनको उनकी इख्तियार की हुई राह पर जाने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उन्होंने आसानी का रास्ता इख्तियार किया और बिला आखिर वो इस खड्ड में गिरेंगे जो राह उन्होंने अपने लिए इख्तियार की थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने पिछली 2 सूरतें हैं उनमें फरमाया फ़अम्मा मन आता वत्तका, जिसने दिया और तकवा इख्तियार किया, वसद्दक़ बिल हुस्ना और सच्चाई की तस्दीक कर दी, फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अन करीब हम उसे आसानी की तरफ ले जाएंगे। बेशक अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अल उसरी युस्रा, बेशक तंगी के साथ ही आसानी है। आखिर में इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि बंदों के साथ अल्लाह ताला का ये मामला बिल्कुल हक और अदल पर मबनी होता है। अगर वो ऐसा ना करे तो इसके मानी ये हुए कि उसकी नज़र में नेक और बद दोनों यकसा हैं। हालांकि ये वाज़ेह है कि बातिल और जो नेकी और बदी का जो शऊर अल्लाह ने दिया है, लाजिम है कि वो सबसे बढ़कर नेक और बाद में तमीज़ करने वाला हो और हर एक के साथ अल्लाह ताला उसके हक के मुताबिक फ़ैसला करे। तो इसकी जो तफसीर है वो सूरह अस्र इस तरह बयान की जाती है कि वल अस्र यानी रिसालत का जो अल्लाह के रसूल सामने इत्माम हुज्जत किया, रिसालत का सारा ज़माना इस बात पर गवाह है। इन्नल इंसाना, ये जो मक्का में जो रसूल के मुखातिब लोग हैं, लाफी खोसरी, ये खसारे में पड़े हुए हैं। जिन वक्त के रसूल के मुखातिबीन इनसे इससे मुस्तस्ना और आज़ाद जो बचे हुए हैं वो कौन हैं? इल्लल्लाज़िना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, वातवासौ बिल हक़्क़ि, एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे कि अल्लाह रसूल ही हक है, कुरान ही हक है, दीन ही हक है और आखरत हक है। एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे, क्योंकि अल्लाह बार बार कुरान में फरमा रहे हैं फसबिर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें, फसबिर आप सब्र करें, वला तकुन कसाहिबिल हूत, मत हो जाए मछली वाले यूनुस की तरह, यानी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सब्र जो है वो फिर सिला देगा, यानी ये जो मुश्किलात हैं इसे सब्र के साथ ही पार करना है। अब सूरह की तरफ चलते हैं। अब सूरह 3 वत्तीनी वज़ैतून, यानी वतूर सीनीन, यानी तीन और क्या है, जैतून, ये शहद हैं, ये गवाही देते हैं। वतूर सीनीन, और तूर सीनीन भी, वहाज़ल बालदिल अमीन, और ये पुरअमन शहर यानी मक्का भी गवाह है इस बात पर, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को जब पैदा किया तो वो बेहतरीन साख्त और फितरत पर था। सुम्मा रददनाहु, फिर हमने इसे पलटा दिया, असफला साफिलीन, यानी उस वक्त जब ये गिरने वाला हुआ तो हमने भी इसे नीचे से नीचा, जलीलों से या जलील या कमीनों से कमीना कर दिया। क्यों? जब ये खुद इस की तरफ झुकने वाला बना, रजू करने वाला बना। इल्लल्लाज़ीना आमनू, से उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलु सालिहाति, जो नेक अमल करते रहे, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, इनके लिए बेहिसाब अजर होगा। जिस तरह सूरह अस्र में है
کہ رسالت کا سارا عرصہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ مکہ میں رسول کے مخاطبین خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مستثنیٰ کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے حساب نہ رکنے والا اجر ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون سی چیز ہے جو تمہیں جھٹلاتی ہے قیامت کے بارے میں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یا تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اب پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، یعنی زیتون اور انجیر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں تین سے مشہور پھل انجیر مراد نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے سمجھا ہے، بلکہ تین ہے جو انجیر کی پیداوار کے لیے ایک پہاڑ ہے، جبل ہے جو بہت ہی مشہور رہا ہے۔ عربوں میں ایک خاص رواج تھا کہ یعنی جہاں جو چیز بکثرت پیدا ہوتی تو وہاں اس کے نام سے ہی اس علاقے کو مشہور کر دیا جاتا تھا، جیسے نخلا، کھجوروں کی وادی۔ تو اس طرح یعنی کہ اب آگے ہے زیتون۔ زیتون بھی درخت کا یا اس کے پھل یہاں مراد نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے گمان کیا ہے، بلکہ جبل زیتون جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت اور عبادت کے مرکز کی حیثیت سے بہت مشہور رہا ہے، اور انجیل میں بھی جس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو یعنی مولانا فرحی فرماتے ہیں کہ چونکہ زیتون کی پیداوار یہاں زیادہ تھی، اس وجہ سے عربوں کے اس طریقے تسمیہ کے مطابق اس کا نام یعنی زیتون کے نام سے موسوم ہو گیا۔ یہ یقیناً وہی پہاڑ ہے جس میں انجیل میں اکثر ذکر آتا ہے، جس پر حضرت مسیح علیہ السلام اپنی عبادت اور دعا کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب وطور سینین و ھذا البلد الامین، اب طور سینا کیا ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی اللہ نے کلام کیا اور انہیں رسالت کے منصب پر مبعوث فرمایا۔ اور پھر طور سینا وہ پہاڑ بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اللہ کو دیکھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلی فرمائی۔ تو اور ھذا البلد الامین یعنی یہ امن والا شہر یعنی مکہ، یعنی یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے طفیل مامون یعنی امن والا قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، امن میں آ گیا۔ اسے مکہ یا ام القریٰ، مکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب اسی شہر میں عطا ہوا، اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت ہمیشہ کے لیے اس کی اولاد کے سپرد کر دی گئی۔ پھر یہی اعلان کیا گیا کہ امامت کا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس کی ذریات میں اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔ تو یعنی یہ ہماری بیت اللہ ہے، امن والا شہر۔ اب ان سب کی گواہی کس لیے لی گئی ہے؟ جبل تین کی شہادت پر جزا سزا۔ سب سے پہلے جبل تین کی قسم کھائی گئی ہے، اور دلائل کی روشنی میں اوپر وضاحت ہو چکی ہے کہ اس سے مراد کوہ جودی ہے۔ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کے دو اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ ان میں پہلا واقعہ مولانا فرحی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں: تین وہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے جزا و سزا کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے خدا کا عہد بھلا دیا اور اپنے حاسد کے فریب میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے، یعنی جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا تو ان کو اور ان کی بیوی کو جزا کے قانون سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سرفرازی بخشی تھی وہ اس سے محروم کر دیے گئے، اور جنت کا جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا، اور یہ واقعہ ان کی پوری نسل کے لیے ایک یادگار واقعہ قرار پایا۔ چنانچہ قرآن میں متعدد جگہ اسی پہلو سے اس کو یاد دلایا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے اولاد تمہیں شیطان بہکا نہ دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے تمہارے یعنی والدین کو نکالوا دیا، من الجنت، اس باغ سے، ینزع عنہما، بہکا دیا ان دونوں کو، لباسہما، ان کے یعنی اتروا دیے ان دونوں کے لباس سے، ان کو محروم کر دیا۔ یہاں وہ بات بھی یاد رکھیے جو تورات میں مذکور ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کا جو لباس سے محروم ہونے کے بعد جس درخت کے پتوں سے اپنے تن ڈھانکے تھے وہ انجیر ہی کا درخت تھا۔
اب یہ تو تھی یعنی ایک حوالے سے سزا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر ہدایت نازل کرنے اور اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ پہلے عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا عہد تھا جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبل تین کا واقعہ اپنے اندر دو مختلف پہلو رکھتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نعمت چھینی، دوسری طرف ایک عظیم نعمت ان کو بخشی۔ چھینی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو فراموش کر دیا تھا، اور بخشی اس وجہ سے کہ غفلت کے بعد وہ متنبع یعنی ہو گئے اور انہوں نے توبہ کی۔ جبل تین کے پاس جو اس جزا کا دوسرا واقعہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، یعنی کہا گیا سورہ ہود میں ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، یعنی کہا گیا کہ حکم دیا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹک گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالموں کے لیے ہلاکی ہو۔ پھر دوسری جگہ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، کہا گیا اے نوح اترو اور ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اپنے اوپر اور ان قوموں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سوا اور قومیں بھی ہوں گی جن کو ہم کچھ دن بہرہ مند ہونے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہمارا دردناک عذاب پکڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبل تین اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کے ظہور کا ایک یادگار مقام ہے۔ اب اس کے اوپر پہلے کیا تھا؟ تین کا پہاڑ، اب زیتون کا۔ اب کوہ زیتون پر جو واقعہ پیش آیا، کوہ زیتون پر جزا کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفسیر مولانا اس طرح لکھتے ہیں، اسی پہاڑ پر خدا نے اپنی شریعت یہود سے چھینی جو 2000 سال تک ان کے پاس رہی۔ وہ سلسلہ ابراہیمی کی دوسری شاخ کے حوالے کر دی گئی، بنو اسماعیل کے۔ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور سے تعلق رکھتا ہے۔ انجیلوں میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک روز حضرت مسیح علیہ السلام آپ شب بھر جاگتے رہے اور اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتے رہے کہ ان کی قوم یہود کی کشتی غرق ہونے سے بچ جائے، لیکن تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ بالآخر وہ قوم کے مستقبل سے مایوس ہو گئے، بالخصوص جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہود آپ کے قتل کے در پہ ہیں، تو اس بات سے آپ کو اور بھی زیادہ غم ہوا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہود نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو ان پر سنت الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی۔ اب جو ہے طور سینین کی شہادت، طور سینین کی گواہی جزا پر بالکل واضح ہے۔ یہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مظلوم اور مقہور قوم پر اپنی عنایت مبذول فرمائی اور اس کے صبر کے صلے میں دشمنوں کے پنجے سے اس کو نجات دے کر اس کا سر اونچا کیا، اور پھر اس کو ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جو منکروں اور دشمنوں کے لیے یکسر تازیانہ عذاب تھی۔ یہ واقعہ مظلوموں پر لطف اور نوازش اور ظالموں پر قہر و غضب کی نہایت واضح مثال ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے واقعات جہاں بیان ہوئے ہیں، اس حقیقت کی طرف اشارات موجود ہیں۔ مثلاً اور تمہارے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہوا بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے تباہ کر ڈالیں وہ عمارتیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتے رہے تھے، اور وہ بیلیں بھی جو وہ یعنی ٹٹیوں پر چڑھاتے رہے تھے، وہ سب ہم نے ختم کر دیں۔ تو بالد الامین کی شہادت یعنی امن والے شہر مکہ کی شہادت کس طرح ہے؟ بالد امین سے مراد مکہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مامون گھر بنایا، امن والا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ، جو بھی اس میں داخل ہوا، کانا آمنا، وہ امن میں آ گیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کافر قوم سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے، یہ بالکل غیر آباد غیر مامون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے رزق اور امن کی دعا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس کی بدولت اس علاقے میں رزق کی فراوانی ہوئی اور یہ امن سے بھر گیا۔ یہ دونوں نعمتیں لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کی برکت سے ملیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، پس چاہیے کہ لوگوں کو اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام ان کی انجام بازیوں اور قربانیوں کے صلے میں ہوا جو انہوں نے کلمہ توحید کی سربلندی کی راہ میں پیش کی۔ پھر جب انہوں نے اس سے بھی بڑے امتحان یعنی بیٹے کی قربانی کے امتحان بھی میں کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بڑے انعام سے نوازا، یعنی قوموں کی امامت کے منصب سے فائز کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کیا
یہ امامت یا انعام میری ساری اولاد میں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ میرا وعدہ ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے صلے میں دیا۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا بنا۔ یعنی کہ جو اوپر کی تفصیل سے واضح ہے کہ خدا کی جو جزا سزا پوری انسانیت کے لیے قیامت میں ظاہر ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اسی دنیا میں ان کے اوپر یہ جزا اور سزا قائم ہوئی۔ جیسے تین زیتون، طور سینا اور امن والا شہر، تینوں اس جزا و سزا کے مقامات میں یعنی یہ ظہور ہیں۔ ان پر جو واقعات پیش ہے، قرآن نے ترتیب سعودی کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذریت ابراہیم کی ہر شاخ نے اپنے ابتدا کی تو اس وقت وہ ٹھیک اس ساخت پر تھے جس پر فاطر فطرت نے انہیں پیدا کیا۔ وہ توحید پر قائم تھے، پورے یقین کے ساتھ آخرت کو مانتے تھے، اور ان کی اکثریت اخلاقی لحاظ سے حسن و عمل کا بہترین نمونہ پیش کرتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے انحراف اختیار کیا، ہم نے انہیں اس پستی میں ڈال دیا جس میں اب صدیوں سے انہیں آپ لوگ گرا ہوا دیکھتے ہو، کیونکہ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا ہیں اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ یہاں نہیں پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسفل سافلین کے جو الفاظ ہیں ان میں اسفلا یعنی کہ مدعا یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پستیوں میں ڈالا جب انہوں نے خود پستیوں کو چاہا اور بلندیوں پر چڑھنے کا انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس سے آزاد کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا۔ آمنو یہاں مکمل یعنی کامل معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء اس لیے بیان فرمایا کہ قومی حیثیت سے پستی میں گرانے اور عذاب میں مبتلا کیے جانے کے یہ معنی نہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو انفرادی طور پر نیک ہیں۔ یعنی اگر اس وقت وہ پوری قوم کے ساتھ جس طرح جہاز گرتا ہے یا کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں اچھے اور برے سب شامل ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے انفرادی حوالے سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا، جس نے جتنی محنت کی ہوگی اسے اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، سو اے پیغمبر اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ یعنی روئے سخن انہی منکرین قیامت کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کو جھٹلا رہے تھے۔ فرمایا کہ علم و عقل کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو ذریت ابراہیم کے لیے خدائی جزا و سزا کے اس ظہور کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز بھی قیامت کے بارے میں تمہارے انذار کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اثبات قیامت کے لیے یہ ایک حتمی حجت ہے، اس کے بعد صرف ضد، ہٹھ دھرمی اور اندھی تقلید ہی لوگوں کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ یقیناً سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی صفت سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت برپا نہ کرے اور اس طرح مجرموں اور نیکوکاروں کو ان کے انجام کے لحاظ سے برابر کر دے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔